बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत अहम मामला है ये। ईरान के मामले में कहा जा रहा है कि कल एक सरप्राइज़ आ सकता है। बहुत बड़ा सरप्राइज़ अमेरिका से आ सकता है। इस बारे में बात की जा रही है कि एक बड़ी शख्सियत इस मामले में इंटरवीन कर सकती है, और ये इत्तलात अमेरिका से आ रही हैं। तमाम चीज़ों की इस वीडियो में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले खबर यह है कि ईरान ने एक बार फिर आबनाए हुर्मज़ को बंद कर दिया है। ईरान की जानिब से, पासदारान इनकलाब की जानिब से बताया गया कि अमरीकी ब्लॉकेड जारी है, और इस ब्लॉकेड के बारे में ईरान ने इसको एक तरफ रखते हुए ये बताया था कि तमाम तर एफ़र्ट्स के बाद जो पाकिस्तान ने की, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने की, पाकिस्तान की इन एफ़र्ट्स के जवाब में अब्बास अराग़ची साहब का ट्वीट आया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ ओपन है तब तक जब तक जंगबंदी पर इत्तेफाक हो, यानी 21 अप्रैल तक। तो उसको बिल्कुल ओपन कर दिया। ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया, बार बार अदा किया, लेकिन ट्रंप का ब्लॉकेट ख़त्म नहीं हुआ। तो होता यह है कि जो खैर सगाली, उसका जवाब खैर सगाली से दिया जाता है। अब अगर अमेरिका अपना मिलिट्री बिल्डअप बढ़ा रहा है, वहाँ पर फ़ौजी, वहाँ पर जंगी सामान, वहाँ पर जहाज़, तैयारे मुसलसल आ रहे हैं, तो फिर वो ख़दशात जो व्लादिमीर पुतिन की जानिब से जारी किए गए, वो ख़दशात आपको दुरुस्त लगने लगते हैं कि अचानक कोई शरंगेज़ी दोबारा करेंगे, अचानक कोई धोखाधही का कदम उठाएंगे, और ये यहाँ पर मिलिट्री बिल्डअप कर रहे हैं। बिल्कुल सामने ईरान में आकर जब आप ये मिलिट्री बिल्डअप कर रहे हैं, तो उसका जवाब आएगा। और फिर ईरान की जानिब से जवाब आ गया। आबनाए हुर्मज़ को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। इतना ही नहीं, अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा होता है कि ईरान ने दूसरा काम क्या किया। अपनी फ़िज़ाई हदूद खोल दी। मुल्क के कुछ हिस्सों में रशियन टेलीविज़न ने फुटेज भी जारी की और बताया कि ईरान ने अपनी फ़िज़ाई हदूद खोल दी हैं, कुछ एयरपोर्ट्स खुल गए। तो ईरान ने दुनिया की तरफ जाना, दुनिया को लाना, उसको वेलकम कर दिया, उसको रिज्यूम कर दिया है, लेकिन आबनाए हुर्मज़ को एक बार फिर बंद कर दिया है। और ये अमेरिका की जानिब से जो ब्लॉकेट है, उसकी वजह से किया गया है। इस तमाम तर सूरत हाल के बारे में कहा जा रहा है कि ये मसल फ्लैक्सिंग है। ठीक है, हमारे पास ये ताकत है, हम ये कर देंगे, तुम वो कर दोगे, किसी गलत फहमी में मत रहना, छोड़ेंगे नहीं। ये मसल फ्लैक्सिंग है। ये मसल फ्लैक्सिंग जारी रहेगी अपनी अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए। ट्रंप की ऑडियंस अब अमेरिका में रही नहीं है। अमेरिकियों ने ट्रंप को इस वक्त मुस्तरद से भी आगे पहुंचा दिया है। जो 70 लाख अफराद का मुजाहिरा हुआ, तो 70 लाख तो निकल आए अमेरिका में। उसके बाद आप अंदाज़ा कीजिए कि किसी भी मुजाहिरे में जो लोगों की तादाद निकल कर आती है, उससे कम से कम 3 गुना, बैनुल अक़वामी उमूर के माहिरीन कहते हैं 3 गुना अफराद वो होते हैं जो उनकी भरपूर हिमायत करते हैं। वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है। इसीलिए उस हिमायत के नतीजे में उसका कुछ 25%, कई बार 20% बाहर आता है। तो ये अफराद जो हैं, ये जो बाहर आए हैं, अगर ये 25% हैं, तो 75% अभी नहीं आए हैं। तो इसका मतलब है कि ट्रंप अपने घर में, अमेरिका में, फुली रिजेक्टेड, ये इस वक्त ट्रंप को नज़र आ रहा है। तो ट्रंप की ऑडियंस कौन है? ट्रंप की ऑडियंस जो है वो घर में किसी हद तक मौजूद अफराद, और उसके बाद इजराइल और इजराइल के शहरी जो इस वक्त बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ बड़ी हद तक खड़े हुए हैं, वहाँ पर हमें ये नज़र आ रहा है। तो ट्रंप अपनी ऑडियंस को मुतमईन कर रहा है, उनके लिए बात कर रहा है। ईरान जाहिर है कि अपने लिए बात कर रहा है। ईरान के स्टांस में कोई चेंज नहीं आया। तो वो जो मसल फ्लैक्सिंग है वो इसलिए हो रही है, वरना ट्रंप शुक्रिया अदा कर चुका। और ये जो खबर थी कि 20 अरब डॉलर के बदले ये किया जा रहा है, तो ट्रंप ने भी कह दिया कि हम किसी रकम की अदायगी नहीं करेंगे, हमारी डिमांड्स मीट की जाएंगी। इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि मसल फ्लैक्सिंग है। पाकिस्तान में जो सिफारती हलकों को कवर करने वाले लोग हैं वो भी, और सिफारतकार भी, ये कह रहे हैं कि मसल फ्लैक्सिंग है, ये प्रैक्टिकली होने नहीं जा रहा। लेकिन आबनाए हुर्मज़ बंद है, और आबनाए हुर्मज़ की दोबारा बंदिश, ये वापस जो ठीक ठाक नीचे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आई थी, उनको ऊपर लेकर जा सकती है। मगर आज क्या है? आज हफ्ता है, इतवार है, और इन दिनों में ये अगर वापस खुल जाती है एफर्ट्स के बाद, तो वो जो मार्केट और सेंटिमेंट और कारोबार को नुकसान पहुंचने वाली बात है, वो भी नहीं होगी, और मसल फ्लैक्सिंग भी पूरी हो जाएगी कि देखा हमने क्या कहा था। तो इसलिए ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। अब मैं कुछ क्विक अपडेट्स आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा इस जंग के हवाले से। देखिए, हमें इस वक्त पता क्या चल रहा है। इस वक्त
پاسداران انقلاب نے یہ کہا ہے کہ آبنائے ہرمز پر نگرانی سخت ہے اور کنٹرول اب گزشتہ صورتحال کے مطابق ہو چکا ہے، اور امریکہ کی جانب سے جو بلاکڈ ہے، بندش ہے، اس کے بعد یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہوئے۔ یہ بندش ڈاکہ زنی اور چوری ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ کے جاسوس ایران میں پکڑے گئے ہیں، یہ پاسداران انقلاب کا کہنا۔ انہوں نے کہا 3 صوبوں میں ایسے افراد پکڑے گئے، اس سے پہلے بھی بڑی تعداد میں ایران میں ایسے افراد پکڑے گئے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اسرائیل کے پاس اتنی ڈیفینیٹ انفارمیشن کہاں سے آتی ہے کہ کسی شخص کو اس کے بیڈ روم میں نشانہ بنا دیا جاتا ہے، کسی شخص کو وہ کہیں کسی سرکاری عمارت کے بیڈ روم میں موجود ہو جو مہمان خانے کے طور پر استعمال ہو رہی ہے، وہاں نشانہ بنا دیا جاتا ہے، کوئی اپنی اولاد کے گھر چلا گیا ہو تو وہاں نشانہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو جاسوس ہیں جن کو موساد نے استعمال کیا ہے۔ اب امریکہ اور ایران مذاکرات کے دوسرے دور کے حوالے سے جو خبر آ رہی ہے اس کے بارے میں CNN نے یہ بتایا ہے کہ پیر کو یہ دور پاکستان میں ہوگا۔ پاکستان میں اسلام آباد میں موجود لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیر کو آمد شروع ہوگی، صحافی بھی آئیں گے، اور پھر اس کے بعد پیر کو مہمان بھی آنا شروع ہوں گے، اور جو امریکی مہمان ہیں ان کے ساز و سامان کی آمد شروع ہو جائے گی۔ یعنی C-130 آئیں گے، ان کی گاڑیاں لے کر آئیں گے، ان کے لیے جیمر والی گاڑیاں لے کر آئیں گے، آلات لے کر آئیں گے، اسلحہ لے کر آئیں گے، پرسونل لے کر آئیں گے، اور ٹیکنیکل ٹیم لے کر آئیں گے۔ پھر اس کے بعد JD وینس کو جو سپورٹ کرنے والی ٹیم ہے وہ ٹیم الگ آئے گی، اور اس کے بعد JD وینس کی آمد ہوگی۔ تو یہ امریکی وفد کی آمد کا سلسلہ ہے۔ ایرانی ماہرین پاکستان آئیں گے، بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو عباس عراقچی اور باقر قالیباف ہیں یہ آئیں گے، اور اب کی بار بتایا جا رہا ہے کہ بین الاقوامی صحافیوں کی تعداد پہلے سے کہیں زیادہ ہوگی۔ ان صحافیوں کے لیے ایک بار پھر جناح کنونشن سینٹر میں انتظامات ہیں۔ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ انتظامات پہلے سے کہیں زیادہ بڑے ہیں، تو صحافیوں کی تعداد پہلے سے کہیں زیادہ بڑی ہوگی۔ کسی خاتون صحافی کے پیچھے ہمارے صحافیوں کو اب کی بار نہیں پڑ جانا چاہیے، اور ہمارے صحافیوں کو بھی یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اوکیزن کیا ہے۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ وہی مسل فلیکسنگ کا سلسلہ جاری ہے، اور ٹرمپ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ امریکہ ایران کی بندرگاہوں پر پابندی برقرار رکھے گا، معاہدہ کر لے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ لیکن توقع یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ یہ تمام چیزیں ہو جائیں گی، چیزیں آگے بڑھیں گی، اور اس کے بعد معاملات ہم آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں گے۔ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، بہت امپورٹنٹ ہے، کہ پاکستان میں جو اس وقت صورتحال بتائی جا رہی ہے کہ کیا ہوگا، اتوار کل غیر ملکی مہمانوں کی آمد کے حوالے سے پہلی ہمارے سامنے خبریں آنا شروع ہوں گی۔ پھر پیر کا دن اعلیٰ سطح کے نمائندے آئیں گے، اور اگر صدر ٹرمپ آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیل حتمی طور پر ہونے جا رہی ہے۔ ٹرمپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں پاکستان کا دورہ کر سکتا ہوں۔ منگل کا دن بتایا جا رہا ہے کہ منگل کے دن جو ہے وہ اعلیٰ ترین شخصیات پاکستان آئیں گی، بدھ کے دن پاکستان آئیں گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان سے سب سے بڑی خبر سامنے آ سکتی ہے۔ یہاں ایک سوال بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور آپ نے سوشل میڈیا پر وہ مذاق اڑاتی ہوئی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جن میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو چولہا جلا رہا ہوں، یہ چولہا جل نہیں رہا۔ سفارتکاری کے بارے میں نے اس چولہے کو سمجھایا ہے، لیکن یہ چولہا نہیں جل رہا۔ یہ جو گاڑی ہے یہ چل نہیں رہی، اس میں پیٹرول نہیں ہے۔ میں نے اس گاڑی کو بتایا کہ سفارتکاری کی بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن یہ گاڑی جو ہے یہ چل نہیں رہی، یہ بٹوا جو ہے یہ خالی ہے۔ اس بٹوے کو بتایا ہے کہ سفارتکاری ہے، ڈپلومیسی ہے، لیکن یہ بٹوا جو ہے یہ کچھ پیسے نکال دے ایسا کر نہیں رہا، اور میں اپنے معاملات کو نپٹا سکوں ایسا ہو نہیں رہا۔ تو یہ مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اس مذاق اڑانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ، پاکستان کے شہری کیا سمجھتے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی خبر ہے، پاکستان کے لیے بڑی عزت کی بات ہے، حکومت کے لیے بڑی عزت کی بات ہے، پاکستان کی اعلیٰ ترین شخصیات کے لیے بڑی عزت کی بات ہے۔ لیکن پاکستان کے ایک عام شہری کو سروکار کس چیز سے ہے؟ کہ یہ لوگ جن کی ذمہ داری ہے، جنہوں نے دعوے کیے تھے کہ سب ٹھیک کر دیں گے، اور ان تمام لوگوں کے ہوتے ہوئے سب خراب ہو گیا، سوا ستیہ ناس ہو گیا۔ قیمت یہاں تھی، قیمت یہاں پہنچ چکی، ڈالر یہاں تھا، ڈالر یہاں پہنچ چکا، سپلائی گیس کی، بجلی کی یہاں تھی، وہ اب یہاں سے بھی بہت نیچے جا چکی، ناپید ہو چکی۔ اور اس کے بعد آپ حالات دیکھیں ایک عام آدمی کے حقوق کی صورتحال کی شکل میں، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بہت بگڑ چکے ہیں۔ لاہور کی ویڈیوز آ رہی ہیں جہاں پر اسکوٹی چھین کر جا رہا ہے بندہ خاتون سے، اور بہت ہی خوفناک ویژولز ہیں اس کے۔
پھر اس کے بعد پاک پتن میں دیگر شہروں میں وہ ہمیں جو مناظر کراچی میں نظر آتے تھے نا کہ ایک بندہ بائک پر ہے، اس کو روکا گیا ہے اور روکنے والوں نے اس کو اس کے موبائل سے، اس کی بائک سے، اس کے پیسے سے محروم کر دیا، یہ ہمیں پاک پتن کی ویڈیوز میں نظر آ رہا ہے۔ تو صورتحال اچھی نہیں ہے، اسی لیے یہ تمام کام ہو رہے ہیں اور یہ تمام کام ہونا بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے، مگر یہ جاری ہے تو حکومت کی کامیابی سے لوگ جہاں کامیابی ہے اس کو ستائش کرنا بھی چاہتے ہیں اس کی، لیکن جہاں ناکامی ہے لوگ اس کو بھولے تھوڑی ہیں۔ تو یہ حکمرانوں کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کے سلسلے میں بھی اسی لیے آپ کو ٹھیک ٹھاک لوگوں کا جوش نظر آ رہا ہے اور پورے ملک سے پیغامات آ رہے ہیں کہ بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے، تو بہت بڑے جلسے کے لیے بڑا ٹھیک ٹھاک جوش و خروش ہے۔ کیا یہ ٹھیک ٹھاک جوش و خروش جواب بن سکتا ہے اس وقت عمران خان صاحب کے لیے، کسی ایفرٹ کی شکل بن سکتا ہے، حکومت کو کسی فیصلے پر مجبور کر سکتا ہے؟ تو ابھی بہت ارلی ہے، کل کے جلسے سے آپ کو کچھ بڑی بڑی باتیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آخری چیز، بشرا بی بی کی بیٹی جو ان سے ملنے گئی مہر النساء، اس نے آ کر بتایا ہے کہ اس نے کیا دیکھا ہے۔ اس نے ایک پوسٹ کی ہے، اس کی پوسٹ کو تصویری شکل دے کر ان کی خالہ نے، مریم ریاض بٹو صاحبہ نے سوشل میڈیا پر شیئر کیا ہے۔ مریم صاحبہ بتاتی ہیں اپنی بھانجی کے حوالے سے کہ ایک بیٹی کے ناطے میں آج جو بے بسی محسوس کر رہی ہوں اس کا بیان نہیں کر سکتی، یہ جان کر کہ میری ماں نے اکیلے انتہائی شدید درد اور اتنا بڑا مسئلہ برداشت کیا بغیر اپنے خاندان کے ساتھ، یہ اندر سے توڑ دیتا ہے۔ ہمیں آج اڈیالہ میں ان سے ملنے کے بعد پتہ چلا کہ ان کی آنکھ کی بڑی سرجری گزشتہ رات ہوئی تھی، وہ کئی دنوں سے شدید درد میں تھی اور ہمیں اس کا علم تک نہیں تھا۔ اب میں لاہور واپس جا رہی ہوں اور انہیں اڈیالہ کی دیواروں کے پیچھے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ مجھ سے یہ حقیقت قبول نہیں ہو رہی کہ سرجری کے بعد وہ مکمل طور پر اکیلے سولیٹری کنفائنمنٹ میں رہیں گی بغیر کسی پیار کرنے والے کے۔ اس نازک ریکوری پیریڈ میں وہ ایک مضبوط خاتون ہے، مگر آخرکار وہ بھی انسان ہیں۔ بشرا بی بی کی بیٹی آخر میں کہتی ہیں کہ کوئی بھی بیٹی کبھی بھی اس قسم کی دوری اور بے بسی کا سامنا نہ کرے، آمین، سب اللہ کے حوالے۔ یہاں انہوں نے اپنی پوسٹ کا اختتام کر دیا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ واٹس ایپ گروپس میں ایک سوال اٹھا رہے ہیں، اس سوال کو وہ سوشل میڈیا پر بھی نہیں اٹھا رہے، شاید احتیاط کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ ایک ہی وقت میں جیل میں دو بہت الگ الگ جگہوں پر موجود عمران خان اور بشرا بی بی، وہ الگ الگ کیفیات میں بھی موجود ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کے پاس مشقتی ہے اور میری معلومات کے مطابق بشرا بی بی کے پاس مشقتی نہیں ہے، یہ معلومات ان کے خاندان سے مل رہی ہیں۔ تو یہ کیسے ہوا ہے کہ دونوں کو ایک ہی جیسا پرابلم ہو گیا ہے؟ دونوں کی آنکھ بھی ایک ہی بتائی جا رہی ہے، دائیں آنکھ، اور بشرا بی بی کی آنکھ کا مسئلہ زیادہ بگڑ گیا ہے۔ تو یہ کیوں کر ہوا ہے کہ دونوں ایک ہی وقت میں اور ایک ہی جیسی پرابلم اور جسم کے ایک ہی حصے میں اس پرابلم کے شدید ایک فیز سے گزر رہے ہیں، اور ان کو جو بنیادی چیز ہے کہ فیملی تک ایکسیس دیا جائے، ذاتی معالج تک ایکسیس دیا جائے اور اسپتال منتقل کیا جائے، وہ نہیں کیا جا رہا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔